एपिसोड 14। रहमत ने अपनी गाड़ी पोर्टिको में खड़ी की, फिर चौकीदार को बुलाकर एक बंद लिफाफा से थमा दिया। रास्ते भर वो बड़ी होशियारी से देखता आया था कि कहीं उसका ताक़ुब तो नहीं हो रहा। वो मुख्तलिफ रास्तों पर बिना मकसद गाड़ी दौड़ाता रहा। फिर मैडम के बंगले का रुख उसने उसी वक्त किया जब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसका ताक़ुब नहीं किया जा रहा। उसने मैडम के नाम जो लिफाफा अंदर भेजा था उसमें एक मुख्तसर पैगाम दर्ज था। खामोशी के साथ तमाम जेवरात और दस्ती घड़ी उतार कर आ जाए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस हदायत पर अमल करना ज़रूरी है। चौकीदार से भी गुफ्तगू से परहेज करें। 003। उस वक्त रात के तकरीबन 10:30 का अमल था, लेकिन मैडम उसका पैगाम पढ़ते ही बाहर आ गई। रहमत ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर लॉन के गोशे में जाकर बोला, क्या आप इस वक्त मेरे साथ बाहर चल सकती हैं? लेकिन कार में नहीं, टैक्सी में। टैक्सी में क्यों? हो सकता है सरदार खान ने आपकी कार में भी कोई ऐसा आला लगा रखा हो जिसके जरिए हमारी बातें को तीसरा शख्स भी सुन सकता है। मैडम ने हैरत से रहमत अली को देखा। उसमें बनावट या तसन्नुर नहीं था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तुम 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं गैराज से वो गाड़ी निकालती हूँ जिसे मैं शाज़ो नादिर इस्तेमाल करती हूँ, और मुझे यकीन है उसमें तुम्हारे शुबे के मुतालिक कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे हमारी गुफ्तगू कहीं सुनी जा सके। इसके बावजूद मैं मोहतात रहना पसंद करूँगा। गाड़ी में हमारे दरमियान सिर्फ आम बातें होंगी। हम समंदर के किनारे चलेंगे, वहाँ गाड़ी से दूर होने के बाद ही असल गुफ्तगू करनी होगी। आपको भी एहतियात की ज़रूरत है। मैडम ने उसे हैरत से देखा, फिर जाकर अपनी दूसरी गाड़ी गैराज से निकाल लाई। आधे घंटे बाद ही वो समंदर के किनारे मौजूद थे। फिर गाड़ी से उतरकर खासी दूर जाने के बाद ही रहमत ने कहा, मुझे अफसोस है, मैंने कल रात आपसे मुनासिब तर्ज तकल्लुम इख्तियार नहीं किया, सिर्फ एहतियात की वजह से। इसलिए कि उस वक्त मेरे हाथ पर भी वो घड़ी मौजूद थी जो नाजों की दी हुई थी, और अब हालात के पेश नज़र मैं अपने साय से भी मोहतात रहना पसंद करूँगा। मुमकिन है तुम जो कुछ सोच रहे हो दुरुस्त हो। तुम्हें किन हालात के तहत अगवा किया गया था और कहाँ ले जाया गया था? बचकाना सवाल है। वो इतने भी अहमक नहीं थे कि मुझे आंखें खुली रखकर अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाते। फिर रहमत ने पूरी तफसील दोहरा दी और यह भी बता दें कि बेहोशी की हालत में मुब्तला होने के बावजूद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। फिर होश में आने के बाद ही मैंने खुद को उनकी कैद में पाया जहाँ सरदार खान मौत की नींद सो रहा था। आई एम सॉरी रहमत, अगर मैंने तुम्हें उसी वक्त फ़ोन के बाद सरदार खान के बारे में आगाह कर दिया होता तो शायद ये नौबत ना आती। जो होना था वो हो चुका। इस वक्त मैं आपसे एक और अहम और ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। कहो, आपको मेरे अगवा होने की इत्तला किस तरह हुई थी? शमशेर खान के ज़रिए। वो मेरा एतमाद का आदमी था, लेकिन मेरे नादीदा दुश्मन ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। और उसकी मौत की इत्तला कैसे मिली? मेरे दुश्मन ने 003 पर दी थी। उसी ने यह भी बताया था कि तुम उसकी कैद में हो और तुम्हें 24 घंटे बाद छोड़ दिया जाएगा। गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। रहमत ने पुरजोश लहजे में कहा, तंजीम के हर फर्द और उसके खास मिलने जुलने वालों के पास कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट ज़रूर मौजूद है जिसके ज़रिए दुश्मन को पल पल की बातें मालूम हो जाती हैं। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ रहा है। अब सबसे पहले मैं अकरम के बारे में दरियाफ्त करूँगा। वो कौन था और उसे क्यों मारा गया? क्या ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है? हाँ, हमें शुरू से डोर का सिरा तलाश करना होगा। बस ये समझ लो कि मेरी कमज़ोरी उसके हाथ आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने उसे जलील करके फार्म से निकाल दिया था, और दूसरे दिन वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाया गया। डॉक्टर ने उसकी मौत की वजह हार्ट फेल बताई थी। लेकिन एक मिनट, तुम्हें ख़ास तौर पे अकरम का ख्याल क्यों आया? फ़िलहाल आप ये समझ ले कि मैं अंधेरे में हाथ पैर मार रहा हूँ। ओह आई सी। मैडम इस वक्त किसी गहरी सोच में डूब गई। क्या सरदार खान के अलावा भी दफ्तर के अंदर दुश्मन का कोई और एजेंट हो सकता है? अब मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन ठहरो, हो सकता है कि जमशेद भी दुश्मन का आलाकार हो। सरदार खान और उसके दरमियान बहुत गहरे ताल्लुकात थे। अगर आपका जमशेद के बारे में शुबा दुरुस्त है तो अभी आप एक और आदमी को भी तलाश करवाएं। मैं समझी नहीं। मुझे बड़े वसूख के साथ तंजीम के सरबराह ने बात कही थी। क्या तुम उससे मिल चुके हो? आई मीन, क्या वो तुम्हारे सामने आया था? नहीं, मुझे किसी खुफिया माइक पर मुखातिब किया गया था। दूसरी तरफ से बोलने वाला मेरी आवाज़ भी सुन सकता था। उसके बाद ही मेरे जहन में ख्याल उभरा कि ऐसे ही कोई डबल सिस्टम के हालात हमारे पास भी किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मौजूद होंगे। मुझे तुम्हारी बात का यकीन आ रहा है। गालिबन सरदार खान ने ही मेरे दुश्मन को 330 का कोड दिया होगा, लेकिन जमशेद के अलावा दूसरा आदमी कौन हो सकता है? ये मैं मालूम कर दूंगा। इससे पहले कि मेरा दुश्मन मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करे, मैं उस चूहे को बिल से भी किसी न किसी तरह निकाल कर मार डालने का तहिया कर चुका हूँ। जमशेद की मौत मेरे इंतकाम की पहली कड़ी होगी, बशर्ते कि आपका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। तुम्हें इतनी जल्दी को फैसला नहीं करना चाहिए। जो कुछ करो बहुत सोच समझ कर करो, इसलिए कि हमारा मुश्तरका दुश्मन तारीकी में है जबकि हम रोशनी में। मैं आपसे इस वक्त यही मालूम करना चाहता हूँ, आपका शुबा किस पर है? देखो, मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन मेरा शुबा 2 आदमियों पर जाता है। कौन कौन? डॉक्टर नादिर और सेठ जवाहर वाला।
شبہ کی وجہ؟ جمشید کی جاب کی سفارش جواہر والا نے کی تھی. وہ صورت سے مسکین نظر آتا، اندر سے اتنا ہی کمینہ اور گہرا آدمی ہے. اور ڈاکٹر نادر؟ اس کے مراسم بھی میرے ساتھ ہمیشہ دوستانہ رہے ہیں، لیکن اکثر مجھے اس کے بارے میں ایک بات شبہ میں ڈال دیتی ہے. وہ کیا؟ ایک بار ڈاکٹر نے میرا آپریشن کیا تھا. آپریشن معمولی تھا، لیکن مجھے پہلے بے ہوش کیا گیا تھا اور پھر رحمت نے میڈم کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا، پھر کیا ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ میرا وہم ہو، لیکن آپریشن کے تقریباً 2 ماہ بعد ہی دشمن نے مجھ پر پہلا وار ایک رجسٹرڈ پارسل کی صورت میں کیا تھا، جس میں کچھ ایسا بلیک میلنگ اسٹف تھا کہ اگر وہ منظر عام پر آ جاتا تو میری عزت، شہرت اور ساکھ سب کچھ تباہ ہو سکتی تھی. ہو سکتا ہے وہ حرکت ڈاکٹر نادر یا اس کے کسی ماتحت سرجن کی ہو، اس لیے کہ مجھے جو کچھ مواد موصول ہوا تھا وہ بہرحال میری ہوش مندی کی حالت میں حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے. بزنس کے دوران ایک وقت ایسا بحران کا آیا تھا جب مجھے روپوں کی اشد ضرورت تھی. اس وقت پہلی بار ڈاکٹر نادر نے ہی مجھے سیٹ جواہر والا سے متعارف کروایا تھا. اب جب میں اپنے دشمن کی تلاش میں کڑیاں ملاتی ہوں تو نہ جانے کیوں یہی دونوں شخصیات بار بار میرے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم باری باری دونوں کو چیک کیے لیتے ہیں. ایک اہم بات اور بھی ہے جو ڈاکٹر نادر کی شخصیت کو زیادہ مشکوک بناتی ہے. اکرم کی موت کو نادر نے ہی حرکت قلب بند ہو جانے کا نتیجہ قرار دیا تھا، اور اس بار بھی میرے نادیدہ دشمن نے سردار خان کے بارے میں ہارٹ فیل ہو جانے کی کہانی سنائی ہے. کیا نادر آپ کو کبھی فون بھی کرتا ہے؟ ہاں، اس کے اکثر فون آتے رہتے ہیں، لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ نادر اور میرے دشمن کی آوازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن کی حیثیت میں آواز بنا کر گفتگو کرتا ہو. میں مکمل یقین سے نہیں کہہ سکتی، لیکن یہی 2 نام ہیں جو میرے ذہن میں خطرے کا سگنل دیتے رہتے ہیں. ڈاکٹر نادر؟ یہ وہی تو نہیں جس کی بیٹی کو کچھ عرصہ قبل اغوا کر لیا گیا تھا؟ ہاں وہی ہے، لیکن اس کی بیٹی کے اغوا میری سوچ کی بھی نفی کرتا ہے. اگر وہی خفیہ تنظیم کا سربراہ ہے تو پھر اس کی بیٹی کا اغوا کس نے کیا ہوگا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اغوا دکھاوے کے لیے، محض ایک ڈرامے کے لیے کیا گیا ہو؟ اس طرح اس کی پوزیشن قانون کی نگاہوں میں اور بھی مستحکم بن گئی ہو اور اسے شبہ سے بالا تر سمجھا جا سکتا ہے. تم نے کیا سوچا؟ تمہیں تنظیم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر کس طرح مجبور کیا جائے گا؟ میرے بیوی بچے میری کمزوری ہیں، ان کی حفاظت کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. مجھے ابھی مہلت دی گئی ہے اور اس مہلت کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بہت قیمتی ہے. کیا کئی محاذوں پر تمہارا ایک ساتھ جنگ کرنا ممکن ہوگا؟ انسان جب جان ہتھیلی پر رکھ لے تو ہر ناممکن بات ممکن ہو جاتی ہے. بہرحال میں اور میرے خاص ساتھی تم سے علیحدہ نہیں ہیں. ایک اہم بات اور، کیا آپ نے کبھی کسی دراز قد اور پستہ قد شخص کی جوڑی کسی محفل میں دیکھی ہے؟ ایک ایسی خاص جوڑی جسے دیکھ کر انسان انہیں بھول نہ سکتا. جس زمانے میں اکرم میری فارم میں تھا، ان دنوں اسی نے ایک ڈنر پارٹی میں ایک ایسی ہی جوڑی سے میرا تعارف کرایا تھا، جس میں ایک آدمی کا قد خاصا لمبا تھا اور اس کا ساتھی مذاکرہ خیز حد تک چھوٹے قد کا تھا. پستہ قد آدمی شاید گونگا ہی تھا، اس لیے کہ وہ اشاروں کی زبانیں بات کر رہا تھا. کیا آپ کو ان دونوں کے نام یاد ہے؟ کوئی پتہ وغیرہ؟ نہیں، ہماری سرسری سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن میں بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس جوڑی کو میں نے پھر کسی پارٹی یا محفل میں کبھی نہیں دیکھا. کہ جس پارٹی میں اکرم نے آپ سے ان کی ملاقات کرائی تھی اس میں نادر اور سیٹ جواہر والا بھی موجود تھے؟ اگر میری یادداشت غلط نہیں تو کم از کم سیٹ تو اس پارٹی میں ضرور تھا. نادر کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی. لیکن تم اس وقت اس جوڑی کے بارے میں خاص طور پر کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے انہی دونوں نے اغوا کیا تھا. نیم غنودگی کے عالم میں بھی انہیں دیکھ کر مجھے تعجب ہوا تھا. بڑی ہی مذاکرہ خیز جوڑی تھی. ہو سکتا ہے کہ جمشید ان دونوں سے بھی واقف ہو. میں اسی سے ابتدا کروں گا، لیکن آج کے بعد سے ہم دونوں کو بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا، اور ایسی کسی شے کی جسم پر موجودگی کی حالت میں جس میں کسی ڈبل مائک سسٹم اور ریسیور کا شبہ ہو، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت بہت محتاط رہنا ہوگا. ممکن ہے کچھ ایسے ہی آلات ہماری خوابگاہوں اور گاڑیوں میں بھی ہوں. سردار خان کی اصلیت واضح ہونے کے بعد ہر بات ممکن نظر آ رہی ہے. میرا ذہن اس وقت اپنے عملے کے بارے میں غور کر رہا ہے. جمشید کے علاوہ دوسرا مشتبہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، رحمت نے کہا، اور پھر میڈم سے جمشید کی رہائش گاہ کا پتہ دریافت کرنے لگا. رات کے تقریباً 12 بجے کا عمل تھا جب رحمت نے اپنی گاڑی نارتھ ناظم آباد کے ایک ویرانے علاقے میں روکی. پھر وہ اتر کر پیدل ہی جمشید کے فلیٹ کی طرف چل پڑا. اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں بمشکل 15 منٹ لگے. مطلوبہ فلیٹ پر پہنچ کر اس نے اندر کی سنگن لی، لیکن شاید اس کے مکین سو چکے تھے. اس نے دروازے پر دستک دینے کی خاطر ہاتھ اٹھایا، لیکن فوراً ہی اپنا ارادہ ترک کر دیا. پھر وہ ٹہلتا ہوا لابی میں آ گیا، جہاں سے قدم دیوار پر جمانے کے بعد وہ بآسانی اپنے مطلوبہ فلیٹ کی بالکنی میں پہنچ سکتا تھا. بالکنی کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، اس لیے اسے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی. وہ 2 کمروں پر مشتمل فلیٹ تھا جس میں 0 پاور کا ایک بلب روشن تھا، اور جمشید کمرے میں ایک بیڈ پر محو خواب تھا.
اپنے مشن پر عمل کرنے سے پہلے اس نے دوسرے کمرے میں بھی جھانک لینا مناسب سمجھا، لیکن وہ خالی تھا اور وہاں رکھا ہوا فرنیچر بتا رہا تھا کہ اسے بطور ڈریسنگ روم استعمال کیا جاتا ہے، جس کا دوسرا دروازہ بھی باہر کی جانب کھلتا تھا۔ دوسرے کمرے کے ساتھ ہی ایک 3 فٹ چوڑی راہداری تھی جس میں کچن اور باتھ روم وغیرہ تھے۔ رحمت نے اچھی طرح جائزہ لے لیا کہ فلیٹ میں اس کے مطلوبہ شخص کے علاوہ اور تو کوئی نہیں۔ پھر وہ دبے قدموں چلتا پہلے کمرے میں آ گیا۔ سب سے پہلے جیب سے ایک ریشمی ڈوری نکالی اور پھر اپنا آٹومیٹک ریوالور نکال کر جمشید کی مسحری کے سرانے رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ تنظیم کے افراد خطرے کی بو سونگتے ہی زہریلا کیپسول چبا لیتے ہیں۔ جمشید کے مر جانے کی صورت میں وہ اس کی زبان سے راز نہیں اگلوا سکتا تھا، چنانچہ وہ اس زاویے کو ناپ تول کے دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ اپنے شکار پر جھپٹے اور اس کے ہاتھ پیر پشت پہ کر کے باندھ دے۔ جمشید اس وقت داہنی کروٹ لیٹا تھا، اس لیے رحمت نے بائیں جانب سے ایکشن کو زیادہ مناسب سمجھا۔ دوسرے لمحے اس نے پوزیشن تبدیل کی اور پل بھر میں وہ اس طرح جمشید پر سوار تھا کہ اس کی ایک ٹانگ اس کی کمر پر تھی اور دوسرا گھٹنا اس طرح گردن پر جمع تھا کہ جمشید کو غالباً سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے جمشید کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھنے میں بھی حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ جمشید ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ خبردار، اگر آواز نکالنے کی کوشش کی تو کھوپڑی اڑا دوں گا۔ جملے کے اختتام کے ساتھ ہی وہ برق رفتاری سے اچھل کر بیڈ سے نیچے آیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جمشید کو بالوں سے پکڑ کر بستر پہ بٹھا دیا۔ تم تعارف میں وقت برباد کرنے کی کوشش مت کرو، صرف میرے سوالات کا جواب دیتے جاؤ۔ لیکن تم اس وقت یہاں کیا معلوم پڑنے آئے ہو؟ اور یہ طریقہ میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ تم زہریلا کیپسول نہ کھا سکو۔ کیپسول کے نام پہ جمشید چونکا۔ میں سمجھا نہیں، تم کس کیپسول کی بات کر رہے ہو؟ وہی کیپسول جو اب تک تنظیم کے وفاداروں کے کام آتا رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں یہاں ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا۔ تمہیں ہر قیمت پر زبان کھولنی پڑے گی، ورنہ تمہاری موت بڑی عبرتناک ہوگی۔ میری بات کا جواب دو، تنظیم کا سربراہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ رحمت علی کے سامنے اس کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے شیر کے سامنے بکری کی ہو۔ پھر تمہیں پیغام کس طرح ملتے ہیں؟ فون کے ذریعے۔ اور تم اسے شناخت کس طرح کر لیتے ہو؟ کوڈ نمبر سے۔ اوکے، میں تمہاری بات پہ یقین کر لیتا ہوں۔ برلاس انٹرپرائزز میں تمہارے علاوہ اور کتنے جاسوس ہیں؟ 2۔ جمشید تھوڑے تامل سے بولا، سردار خان کام آ چکا ہے اور دوسرا غوری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ تمہاری حیثیت کیا تنظیم میں؟ میں اور غوری عام کارندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کے عوض تمہیں کیا ملتا ہے؟ 10,000 روپے ماہوار۔ تمہیں کسی اور کے بارے میں نہیں معلوم؟ کہ اور دوسرے کارندے جو سربراہ سے براہ راست تعلق رکھتے ہوں؟ نہیں، میں صرف غوری کو جانتا ہوں۔ بکتے ہو تم۔ رحمت نے اس کے منہ پہ الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ کھینچ کے مارا۔ اس کے ہونٹوں سے خون کی ایک لکیر پھوٹ نکلی۔ غلط بیانی سے کام لوگے تو اسی طرح تڑپا کے مار دوں گا۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کا جواب دو۔ دراز قد اور چھوٹے قد والے اس کے ساتھی کا نام کیا ہے؟ بہتر ہے کہ تم مجھے مار ہی ڈالو، ورنہ دوسری صورت میں اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں تمہاری نگاہوں میں آ چکا ہوں تو وہ مجھے خارج زدہ کتوں جیسی موت ماریں گے۔ ان کے ہم معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں زبان بند رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں جمشید، بشرطے کہ تمہاری زبان بھی میرے سلسلے میں بند ہی رہے۔ اوکے۔ دراز قد والے کا نام واجد ہے اور چھوٹے قد والے گونگے کو وہ چینا کے نام سے مخاطب کرتا ہے۔ ہمیں واجد کے ذریعے پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ ممکن ہے وہ سربراہ کو جانتا ہوں، پر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ واجد اور چینا کا ایڈریس وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پھر جمشید ان کا پتہ بتانے لگا۔ تمہارے اور غوری کے ذمے کیا کام ہے؟ ہر وہ کام جس کی ہدایت اوپر سے ملے۔ سیٹھ جواہر والا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سربراہ نہیں ہو سکتا؟ اس نے مجھے جاب دلوانے میں سفارش ضرور کی تھی، لیکن اس کے سوا مجھے اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بڑی بڑی رقمیں بڑی بڑی پارٹیوں کو ایک مخصوص منافع کے عوض دیتا رہتا ہے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے سلسلے میں تمہاری زبان بند رہے گی؟ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا نا تو وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ مجھے اور غوری دونوں کو بطور خاص تم سے دور رہنے کا کہا گیا تھا۔ ڈاکٹر نادر کا نام سنا کبھی تم نے؟ نہیں۔ برلاس انٹرپرائزز میں تمہاری اور غوری کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ کہ تمہارے ذمے تنظیم نے کیا کام سونپا ہے؟ ہمیں واجد کو برلاس کمپنی کے ایکسپورٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرنی پڑتی ہیں اور ان خاص لوگوں کا نام بتانا پڑتا ہے جو میڈم سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اور کوئی اہم بات، کوئی ایسا سراغ ہو جو مجھے سربراہ تک پہنچنے میں کام آ سکے؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ نہیں۔ یہاں تنہا رہنے کا خاص مقصد؟ میرے والدین اور بھائی گجرات میں رہائش پذیر ہیں۔ کیا سیٹھ جواہر پر تنظیم کا سربراہ ہونے کا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا شبہ درست ہو، لیکن خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ اور پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ وہ واجد کا خاص آدمی ہے۔ گڈ،
پھر تو وہ میرے لیے تم سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اب مجھے تمہارے زندہ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، کہ تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ جواب میں رحمت نے کچھ کہنا چاہا کہ اس نے جمشید کی نگاہوں میں ایک مخصوص چمک دیکھی۔ اس کی نگاہیں رحمت کی پشت پر کوئی چیز دیکھ کر چمکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ رحمت علی پلٹ کر حالات کا جائزہ لے سکتا، کسی نے رائفل کی نال اس کی پشت سے لگاتے ہوئے خوفناک لہجے میں کہا، خبردار، اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی تو تمہارا جسم چھلنی کر دیا جائے گا۔ زندگی چاہتے ہو تو ریوالور پھینک دو۔ رحمت نے حکم کی تعمیل میں دیر نہ کی، پھر پلٹ کر دیکھا تو اس کے سامنے 3 نقاب پوش رائفل اور ریوالور تانے کھڑے تھے۔ ایک وہ جس نے رحمت علی کو مخاطب کیا تھا، اور 2 بالکنی میں موجود تھے۔ رحمت علی کے شریانوں میں دوڑنے والے خون کی حرکت تیز ہونے لگی۔ جمشید کی نگاہیں امید و بیم کی کیفیت سے دوچار تھیں۔ اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ تنظیم کے سربراہ نے بر وقت اس کی مدد کی ہے۔ کچھ ایسے خیالات رحمت علی کے ذہن میں بھی چکرا رہے تھے، لیکن وہ نقاب پوشوں سے خائف نہیں تھا، بلکہ ان کی کسی غفلت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ لیکن تینوں ہی بہت محتاط تھے۔ تو آخر کار تو نے اپنی زبان کھولی دی، کیوں؟ رائفل بردار نقاب پوش نے جمشید سے کہا، نہیں، ابھی ہمارے درمیان گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی۔ بکواس کرتے ہو، ہم تمہارے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ہی لفظ سن چکے ہیں۔ جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا تمہیں تنظیم کے خلاف زبان کھولنے کی سزا معلوم نہیں تھی؟ تھی۔ ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں، مجھے مت مارو، میں نے تنظیم کی بہت خدمت کی ہے۔ دوسری شکل میں ہمیں تمہارے دشمن کو ختم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ تمہارے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہے۔ پھر رائفل والے نے رحمت سے کہا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن اسلحے کے بل پر کسی کو قابو کر لینا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ تم چاہو تو مجھے بڑے شوق سے گولی مار سکتے ہو۔ نہیں، افسوس ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ باس کا آرڈر ہے کہ تمہیں زندہ رکھا جائے۔ ہمیں جلدی کرنی ہے۔ بالکنی میں کھڑے نقاب پوش نے رائفل والے سے کہا، تفریح پھر کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے سنبھالو، میں دوسرے کی خبر لیتا ہوں۔ اس نے رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رائفل والے نے آگے بڑھ کر رحمت کو کور کر لیا۔ دوسرا آدمی بدستور بالکنی میں ریوالور تانے کھڑا تھا۔ پھر رائفل والا آگے بڑھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں کسی قصائی کی طرح جمشید کو بیڈ پر لٹا کر بے بس کر دیا۔ پھر اس نے تکیہ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھا اور رائفل کی نال تکیے میں دھسا کر یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ جمشید کسی احتجاج کے بغیر ہی رائفل والے کے بوجھ تلے پھڑپڑائے اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کا گاڑھا گاڑھا خون زمین پر گرا تھا۔ رحمت کے دل میں آئی تھی کہ کسی کمانڈو ایکشن کا مظاہرہ کر کے بازی پلٹ دے، لیکن وہ 3 افراد کے گھیرے میں تھا۔ ایک معمولی سی غلطی بھی اسے موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ جمشید کو مارنے کے بعد رائفل والا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ پھر ریوالور والے نے رحمت کو باہر چلنے کا حکم دیا۔ شرافت کے ساتھ نکلو، ورنہ کسی کو علم ہو گیا تو بلا وجہ کا کھٹراک پیدا ہو جائے گا۔ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ جہاں تم جانا پسند کرو۔ کیا مطلب؟ تم ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ جمشید کی موت کے بعد یہی سوچا جا سکتا ہے کہ تم نے اسے زہریلا کیپسول کھانے کی مہلت بھی نہ دی اور دردناک موت مار دیا۔ ایسی صورت میں تمہارے بارے میں اور کیا سوچا جا سکتا ہے کہ سوائے تنظیم کے تمہارا تعلق اور کسی گروہ سے نہیں ہو سکتا؟ ہم سمجھے نہیں کہ تم کس تنظیم کی بات کر رہے ہو۔ بہت خوب، تو گویا تم مجھے اب بھی تاریکی میں رکھنا چاہتے ہو؟ نہیں میرے دوست، کوئی حرکت کرنے کی حماقت مت کرنا۔ ریوالور والے نے رحمت کو گردن گھماتے دیکھ کر سرسراتی آواز میں کہا، ایک بات تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ کمانڈو ٹریننگ ہم بھی حاصل کر چکے ہیں، اس لیے بازی پلٹنے کی کوئی فضول کوشش کرنا تمہارے لیے بے وقوفی ہوگی۔ کیا رائفل والا تمہارا سردار ہے؟ نہیں، لیکن اس وقت اسی کو ایکشن کرنے کی ہدایت ملی تھی، اس لیے ہم اس کے ہر حکم کو ماننے کے پابند ہیں۔ مرنے سے پہلے میں ایک بات جاننا پسند کروں گا، تمہاری تنظیم کا سربراہ کون ہے؟ کیوں؟ کیا تم اس سے واقف نہیں ہو؟ نہیں۔ اب شاید تم ہم سے مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم میڈم کو اچھی طرح نہیں جانتے؟ میڈم؟ لیکن میڈم کا اس وقت کے ایکشن سے بہت گہرا تعلق ہے میرے دوست۔ ہمیں اسی کے حکم پر تمہاری حفاظت پر تعینات کیا گیا ہے۔ پھر جمشید کی موت ضروری تھی، تم اس کی نظروں میں آ چکے تھے، اس لیے اس کی موت ضروری تھی۔ دوسری شکل میں تم خود بھی خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ میڈم کی ہدایت بھی یہی تھی کہ جمشید کو ختم کر دیا جائے۔ میں سمجھا نہیں۔ ذہن کو زیادہ مت الجھاؤ، بس یوں سمجھ لو میرے دوست کہ ہم تمہارے تعاقب میں کسی پرچھائی کی طرح لگے ہوئے تھے۔ تمہاری اور جمشید کی گفتگو سننے کے بعد ہم نے فوری طور پر میڈم کو آگاہ کیا، اور میڈم نے ہی جمشید کی موت کا حکم صادر کیا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہم تمہیں کوئی حکم دینے کی جرات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم میڈم کے دست راز کی حیثیت رکھتے ہو۔ جمشید نے پلٹ کر دیکھا، اس کے پیچھے آنے والے دونوں نقاب پوش اپنے ریوالور جیبوں میں رکھ چکے تھے۔ کیا تم نے میڈم کو تمام گفتگو سے آگاہ کر دیا ہے؟ ہاں، یہ ضروری تھا، اور میڈم کا آرڈر بھی یہی ہے کہ اسے تمہاری ایک ایک حرکت کے بارے میں باخبر رکھا جائے۔
گویا آئندہ بھی تم سائے کی طرح میرا پیچھا کرتے رہو گے؟ فی الحال تو ہمیں یہی حکم ملا ہے۔ رحمت نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تینوں ایک ساتھ بلڈنگ سے باہر نکلے، پھر دونوں نقاب پوش نیچے اترتے کسی چھلاوے کی طرح ایک گلی میں مڑ کر اندھیرے میں گم ہو گئے۔ رحمت نے سکون بھر ایک طویل سانس لیا اور پھر اس طرف جانے لگا جہاں اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ جمشید کی موت پر پہلے اسے انسانی ہمدردی کے تحت افسوس ہوا تھا، لیکن اب وہ بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ اسے زندہ چھوڑ دینا اس کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ ان حالات کا علم جمشید کے ذریعے اگر غوری، واجد اور چینا کو ہو جاتا تو کیا عجب تھا کہ اس کا وہی انجام ہوتا جو کچھ دیر پہلے جمشید کا ہو چکا تھا۔ تنظیم کے سربراہ نے اسے ہر قیمت پر گروہ میں شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اپنے 4 آدمیوں کی نظروں میں آ جانے کے بعد وہ اپنا ارادہ تبدیل بھی کر سکتا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں رحمت علی کو سنگین حالات سے بھی دوچار کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے طے کر لیا کہ آئندہ وہ کسی کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ نہیں کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں میڈم کا شکر گزار بھی تھا کہ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اسے بروقت ایک خطرے سے بچا لیا تھا۔ آئی جی کا چہرہ سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایس پی رحمان پر مرکوز تھی جو ابھی کچھ دیر پیشتر اس کے دفتر میں آیا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ جانتے ہیں میں نے آپ کو کس سلسلے میں طلب کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے سر، لیکن اتفاق ہے جو مجرم ابھی تک قانون کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ میں سابقہ ریکارڈ میں جانتا ہوں، لیکن اب اوپر سے یہی آرڈر موصول ہوئے ہیں کہ کیس دوسری ایجنسی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ سر میں مجبور ہوں مسٹر رحمان، بم کے دھماکے، اغوا اور قتل کی وارداتوں نے اوپر والوں کو بھی ایکشن لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجرم اگر اشتہار دیکھ کر جرائم کرنے لگے تو پھر ان کی گرفتاری بہت آسان ہو سکتی ہے۔ پولیس کا ایک معمولی سپاہی بھی ان کے پتے پر جا کر انہیں ہتھکڑی لگا سکتا ہے، لیکن خاص معاملات میں کچھ وقت درکار ہوتا تو ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ کل رات کیا واردات عمل میں آئی ہے؟ جی ہاں، ناظم آباد کے علاقے میں واقع ایک فلیٹ میں جمشید نامی ایک شخص کو پراسرار حالات میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ اتنے بڑے شہر میں تو آئے دن بہت سارے جرائم ہوتے رہتے ہیں، صرف ایک شخص 2 روز پہلے سردار نامی ایک شخص اپنی گاڑی میں مردہ پایا گیا تھا۔ اس کی وجہ ڈاکٹرز نے ہارٹ فیلئر ظاہر کی تھی، لیکن کیا؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے حرکت قلب بند ہونے کی کہانی دہرائی ہے، لیکن میرا خیال کچھ اور ہے سر۔ وہ کیا؟ ایسے سینکڑوں ذرائع اور تشدد کے طریقے موجود ہیں جن کو بروئے کار لانے کے بعد ایسے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں جن سے حرکت قلب بند ہونے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میرا خیال پہلے کچھ اور تھا سر، لیکن جمشید والی واردات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ دونوں بات ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ کوئی وجہ؟ میری معلومات کے مطابق سردار اور جمشید ایک ہی کمپنی میں ملازم تھے۔ اس طرح اوپر تلے ان کا موت سے ہمکنار ہونا حیرت انگیز نہیں ہے کیا؟ آپ کا اشارہ کس کمپنی کی طرف ہے؟ براس انٹرپرائزز۔ ایک ہی فرم سے متعلق 2 افراد کا یک کے بعد دیگرے مر جانا پولیس کی نگاہوں میں شبہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا شہر میں تخریب کاری کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان کا تعلق برلاس آفس سے ہے؟ ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا سر، لیکن حالات کے پیش نظر ہم اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے فرم کا ان معاملات سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بالواسطہ تعلقات پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ مسز برلاس کی حیثیت کیا ہے؟ میں جانتا ہوں سر، وہ ہمارے ریٹائرڈ آئی جی کی بیوہ ہیں، اور یہ کہ میں بھی مسز برلاس کو براہ راست بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس فرم کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، اور یہی تو دشواریاں ہیں جناب جو کیس کو الجھا دیتی ہیں۔ کیا مطلب؟ شکوک سے بالاتر شخصیت صرف فرشتوں کی ہوتی ہے جناب، ہمیں تو ہر نقطے کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ رحمان سنبھل کر بولا، ہو سکتا ہے کہ بیگم برلاس سردار خان اور جمشید کی موت کے سلسلے میں کوئی ایسا بیان دے سکیں جو قانون کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پر اس کی معلومات حاصل کر لوں گا، لیکن آپ فی الحال مسز برلاس کو درمیان میں لانے کی حماقت نہ کریں۔ وہ نہ صرف یہ کہ ہماری محکمے کے ایک معزز اعلیٰ افسر کی بیوہ ہیں، بلکہ خود بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ اونچے حلقوں میں بھی ان کی پہنچ خاصی دور تک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو اور ہمیں بعد میں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ جو حکم جناب، رحمان نے کہا، لیکن اس کے جواب دینے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ آئی جی کے خیالات سے 100% متفق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک خاص مقصد سے بلایا تھا۔ کوئی نیا حکم؟ آپ موجودہ کیس کی تمام فائلز اور تفتیشی رپورٹ CIA کے حوالے کر دیں۔ بٹ سر، آئی ایم سوری مسٹر رحمان، میں آپ کے سابقہ ریکارڈ کی بنا پر آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس بار اوپر کے احکامات اتنے سخت ہیں کہ میں ان میں کوئی مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اوکے سر، میں 24 گھنٹوں کے اندر آپ کے احکامات کی تعمیل کر دوں گا۔ رحمان نے پہلو بدل کر کہا۔ اس کے چہرے پر اچانک ہی ناخوشگوار تاثرات مرتب ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہر کیس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، یہی جذبہ آپ کی اعلیٰ کارکردگی کا ثبوت ہے جو آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ تھینکس سر۔ آپ کیس کی فائل CIA کے حوالے کر دیں، لیکن میں آپ کو ایک بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کیس میں اپنی دلچسپی جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کہ آپ کا کوئی عمل دوسروں کے معاملات میں مدخل اندازی کے زمرے میں نہ سکے۔ تھینک یو سر، میں یہ امید کر رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی کارکردگی ثابت کرنے کا ایک موقع ضرور فراہم کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔
آپ بیگم برلاس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے؟ آپ مطمئن رہیں جناب، میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ کیا آپ نے اب تک رونما ہونے والے حالات کے سلسلے میں کوئی نتیجہ خاص کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن ایک بات بہرحال اپنی جگہ طے ہے کہ کچھ لوگ قانون کی توجہ دوسری جانب مبذول کرنے کی خاطر تخریبی کارروائی کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ کوئی نئی انہونی بات نہیں ہے، ایسے حالات ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آئی سی، گویا آپ کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ سیاسی بنیادوں پر اور آپس میں اختلافات کے سبب ہو رہا ہے۔ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے سر، اور دوسرا ریزن ناجائز تجارت اور ملک گیر سازش۔ میرا خیال یہی ہے کہ دو بین الاقوامی پیمانے پر کام کرنے والے گروہ کے سربراہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے وجود کو اپنی اپنی بقا کے لیے ناقابل برداشت محسوس کر رہے ہیں۔ اب تک جو حالات و واقعات رونما ہوئے ہیں ان سے کم از کم یہی تاثر ملتا ہے، اور یہ جو آئے دن قتل و غارت گری اور اغوا وغیرہ کیسز ہوتے رہتے ہیں وہ یہ سب تو معمولی مہر ہیں جناب، جو بڑوں کی چال کی زد میں آ کر کام کر رہے ہیں۔ اصل مجرم ابھی تک پس پردہ ہیں اور جلد از جلد ان کی نقاب کشائی کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال درست ہو، ویسے آپ کے ذہن میں کچھ نام بھی ہیں؟ ایک نام تو آپ کے بھی علم میں ہے سر۔ ہوں لیکن کسی ٹھوس کاغذی ثبوت کے بغیر ہم کسی سیاسی آدمی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، خواہ اس کا تعلق کسی مخالف گروہ سے کیوں نہ ہو۔ میجر عاطف والا کیس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کیا مطلب؟ سر، کچھ افراد میجر کی بیوی کے ذریعے فوجی راز حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن میجر ایک محب وطن شہری ہے جس نے قوم کی بقا کی خاطر اپنی محبت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آئی سی، ایسے معاملات میں تو ہمیں مجرم کو جلد از جلد بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ میرے خیال میں تو ایسے ملک دشمن کو پہلی فرصت میں تختہ دار تک پہنچانا ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ میں آپ کے خیال سے متفق ہوں سر۔ اوکے، آپ مجھے برابر اپنی رپورٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ رائٹ سر۔ ایس پی رحمان نے بڑی گرمجوشی سے کہا اور پھر اٹھ کر آئی جی کو سلوٹ کر کے رخصت ہو گیا۔